अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ। सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी, माशी इस्तेहकाम की राह में कांटे बोना। अगर मुल्क तरक्की कर गया तो इनको कौन पूछेगा? जत्था फिक्रमंद। तशद्दुद पसंद ग्रोह मईशत को डीरेल करना चाहता है। पीटीआई ने पाकिस्तान की मईशत पर कारी ज़रब लगाई। शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन सरबराही इजलास के मौके पर इंतशार और अफरा तफरी को हवा देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ। 2014 जैसी साजिश नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। मईशत मुस्तहकम, बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अफरात ज़र और महंगाई में नुमाया कमी। सऊदी अरब से वफ्द जल्द पाकिस्तान आ रहा है। $2 अरब के मुआहदे मुतवक्के। गुर्बत और महंगाई का खात्मा, इंतशारी सियासत की मौत। हम इनके मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। लबनान और फलस्तीन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम। काबीना ने मंजूरी दे दी। ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन 14 दर्जे बेहतर। गवादर बंदरगाह और शिंगाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने की भी मंजूरी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की जानिब से ई ऑफिस के निफाज पर ब्रीफिंग। तीन दिन में फलस्तीन के लिए इमदादी प्रोग्राम का लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वजीर आजम का हुक्म। इमदादी सरगर्मियों में NGOs शामिल। फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए बहैसियत कौम मुतहर्रिक होना होगा। फलस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में मजीद तालीमी सहूलतें फराहम की जाएं। इमदादी सामान भेजने से मुतालिक जायजा इजलास। लबनान के जंगजदा इलाकों में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहे अमल बनाएंगे। सस्ती तवानाई के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऐसी सनतों की जरूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। पॉलिसी रेट में मजीद कमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इकदाम किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान हाय सनत और तिजारत की 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। आला सतह सरमायाकारी वफ़द की कल पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब के ताउन से 300 फीडर स्कूल बनाए जाएंगे। सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए 1000 हाउसिंग यूनिट्स भी बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। बड़ी मेहनत से माशी इस्तेहकाम आया है। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। हड़तालों और एहतजाज से मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। शहर बंद होने से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 85,600। तनकीद नहीं तामीर, इल्जाम नहीं कारकर्दगी। 3000 इज्तिमाई शादियों का तारीखी प्रोग्राम। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। बेजमीन काश्तकारों को लीज पर जमीन फराहम की जाएगी। ई बस सर्विस स्कीम भी मंजूर। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास में आटा और चिकन की कीमतों की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। किसी भी जमात को मुल्क पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम PTM को बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर फंडिंग। कौमी परचम की बेहुरमती और बैरून मुल्क सिफारत खानों पर हमले। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे मुलव्वस साबित होने पर PTM पर पाबंदी आयद की गई। फंडिंग से मुतालिक तहकीकात जारी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। फितनल खारिज और कलअदम PTM का गठजोड़। जिला खैबर में नाम नहाद पश्तून कौमी अदालत की हिमायत। जिला खैबर में 5 रोजा फायरबंदी का ऐलान।
फितना अल खारिज का सियासी रूप, कलअदम पीटीएम। रियासत मुखालिफ नजरियात और नफरत का बीज बोया, कलअदम पीटीएम के हक में इलामिया, गठजोड़ पर मोहरे तस्दीक सब। दिफाई माहिरीन। पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है, और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नजर आए। पेशावर से आए पीटीआई की तरफ से, पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे, और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। पीटीआई के इमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाई, गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के तहलका खेज इंकशाफात, पैसों का लालच देकर एहतजाज के लिए बुलाया, तोड़ फोड़ का कहा, पैसे भी नहीं दिए, इंतशारी क़यादत भाग निकली, हम पकड़े गए। अट्ठाईस सितंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग में हंगामा आराई, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदार दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। गजब करप्शन की अजब कहानी, तकरार, इल्जामात और अब हाथापाई, लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनकलाबी अरकान गुत्थम गुत्था, पीटीआई के इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद के दरमियान गालम गलोच, एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्जामात। पार्टी शुरू होने से पहले ही उजड़ गई, इस्लामाबाद पर चढ़ाई से फरार तक तज़ारात का मजमुआ, नई कहानी मंजर आम पर, तिलिस्माती दुनिया भी पीछे रह गई। अली अमीन गंडापुर का बोसीदा स्क्रिप्ट, पराए तो पराए, अपने भी यकीन करने से गुरेजा, शो फ्लॉप। हर हफ्ते पंजाब और विफाक पर चढ़ाई करने की बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। 8 अक्टूबर 2005 का कयामत खेज जलजिला, 19 बरस बाद भी नकूश बाकी। हौलनाक जलजिले से बस्तियां जमीन बोस, हजारों अफराद लुकमा अजल बने। मुजफ्फराबाद में तकरीब, शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और शोहदा के लिए दुआ। कौमी सतह पर आफात से निमटने के लिए तैयारी और सलाहियत बेहतर बनाने के अज़म का यादा, सदर मुमलिकत और वजीर आजम के पैगामात। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, फैशिस्ट मोदी नामंजूर। बीजेपी को मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में जिल्लत में शिकस्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को 90 में से 50 नशिस्तों पर बरतरी। गासिब का इंतखाबी ड्रामा कब्जे को तवारत देने का हरबा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फौज की गजा में 8 मकामात पर खूनी वारदातें, 56 फलस्तीनी शहीद, 276 जख्मी। तबाहाल इमारतों के मलबे तले 10,000 से ज्यादा अफराद के दबे होने का खदशा। गजा के शोहदा का 70% खवातीन और बच्चे। इसराइल के लबनान के जनूबी इलाकों पर भी हमले। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
اگر اس سال اسموک سے بچنا ہے تو فصلوں کی باقیات ہرگز نہ جلائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اسموک کینسر پھیلاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال 2,56,000 لوگ ماحولیاتی آلودگی سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ہیلپ لائن 1373 پر فوری شکایت درج کروائیں۔ حکومت پنجاب۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملکی حالات بہتری کی جانب گامزن ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم ترین سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر انتشار اور افراتفری کو ہوا دینا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ فسادی عناصر کے مذموم عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ چین کے وزیر اعظم دو طرفہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر انتشار اور افراتفری کو ہوا دینا مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ SCO کا ایک بہت سالوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر چین کے انجینئرز کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا اور وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے۔ آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی۔ وی ول ناٹ الاؤ دس، وی ول ناٹ ٹالریٹ دس، اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ ایٹ آل۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج ملکی معیشت مستحکم، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اگر غریب کی حالت بدل گئی اور مہنگائی کا خاتمہ ہو گیا تو انتشاری ٹولے کو فکر ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے۔ ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے FBR کے سسٹم کو، گورننس کو۔ بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بدستور، وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئی۔ اس کی ان کو تکلیف ہے۔ اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان انتہائی کامیاب رہا۔ سعودی وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مزید معاہدے ہوں گے۔ انہوں نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں اور CPEC-2 کیا تعلقات کو برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا، دین گاڈ ہیلپ اس۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاک فوج اور پولیس کے شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کی گورننس ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن 14 درجے بہتر ہوئی۔ اجلاس میں فلسطین اور لبنان کے جنگ سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کرنے کے علاوہ گوادر اور شنگھائی بندرگاہوں کو سسٹر پورٹس کی حیثیت دینے کے معاہدے پر دستخط کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں مظہر عباس۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ کابینہ کو وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی جانب سے وفاقی وزارتوں اور اداروں میں ای آفس کے نفاذ کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ اقدامات سے اقوام متحدہ کے ای گورننس ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن 14 درجے بہتر ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام 40 ڈویژنز میں ای آفس کے نفاذ کا عمل جاری ہے اور چند وزارتوں میں ای آفس کا 100% نفاذ کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ای آفس کے نفاذ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں کابینہ نے وزیر اعظم ریلیف
فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری دی اور اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کر دیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال فلسطین اور لبنان کے حوالے سے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے۔ کابینہ نے وزارت بحری امور کی سفارش پر گوادر بندرگاہ پاکستان اور شنگھائی بندرگاہ چین کو سسٹر پورٹس کی حیثیت دینے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے وزارت خارجہ کی سفارش پر وزارت خارجہ پاکستان، روانڈا کی وزارت خارجہ اور گھانا کی وزارت خارجہ کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے فیصلوں کی روشنی میں ماہی گیری کے شعبے میں سبسڈیز کے معاہدے، کابینہ کمیٹی برائے چائنیز انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں سمیت کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکیتی اداروں کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ کابینہ نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات اور وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر جوڈیشل مجسٹریٹ 1 گوادر اور جوڈیشل مجسٹریٹ 1 ہب کو انسداد منشیات کے مقدمات سننے کا اختیار دینے کی بھی منظوری دی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ احتجاج اور دھرنوں کی سیاست سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، تفصیل بتا رہے ہیں عمر فاروق۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہڑتالوں اور احتجاج سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ اس سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک دن کی جو سٹرائف ہے یا سٹرائک ہے، ان کے اکانومی پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ اکنامک ایڈوائزری ونگ نے اس کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ 190 بلین روپے پر ڈے، صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اصلاحات اور میکرو اکنامک اقدامات کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، عوام کو مزید خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ جہاں اب ہماری معیشت چل چکی ہے، استحکام کے پہ پہنچ چکی ہے اور ہم ایک اگلی منزل کے لیے گامزن ہیں۔ We as a government are very committed inshallah that we are going to consolidate our economic position and inshallah we are going to get on to a sustainable growth path۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے روپے کی قدر میں اضافہ، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے، آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے پاکستان میں 4 ارب روپے مالیت کے معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے فلاحی ادارے کنگ سلیمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے پاکستان میں 4 ارب روپے مالیت کے معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب ہوئی۔ معاہدوں میں NDMA کی قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے قومی لاجسٹک ہب، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 1000 مکانات، پاکستان میں 300 کمیونٹی فیڈر سکولز اور آزاد کشمیر میں 2005 کے زلزلے سے متاثرہ 4 ہائی سکولوں کی تعمیر شامل ہے۔ تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ کنگ سلیمان ریلیف سینٹر کے منصوبے پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ Two countries share a vision of prosperity, peace, growth and development. We work together on the multilateral global fora, be it United Nations, OIC and other different forums of the world. Saudi Arabia has been a solid rock helping us navigate difficult economic challenges. The kingdom's support has been critical in enabling us to stand on our own feet. And the recent one is the support for the conclusion of IMF program. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ سعودی عرب کا پاکستانی بھائیوں کے ساتھ تعاون کا پختہ عزم ہے۔ یہ امداد سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ The King Salman Humanitarian Aid and Relief Center is the front in the service, humanity and perform noble service to the brotherly country Pakistan Mosque. King Salman bin Abdulaziz Al Saud and His Royal Highness Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud to always stand by our Pakistani brother
to reach our brotherly relation to new height. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں منصوبے شروع کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حکومت کی معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 85,664 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس۔ حکومتی کاوشوں کی بدولت جہاں ملک کے معاشی اشاریے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، وہیں اسٹاک مارکیٹ بھی روز بروز نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 85,824 پر بھی پہنچی۔ مارکیٹ کے اندر اوورال ہم نے دیکھا ہے بینک لینڈنگ ریٹ جو ہیں جس کے اندر کمی ہوئی ہے، تو اسپیشلی لیوریج سیکٹر جو ہیں اس وقت آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3.2 بلین ڈالر جو ہے گورنمنٹ نے فورن لونز کی مد کے اندر جو ہے نئے کمٹمنٹس لیے ہیں، جس میں 1.2 بلین ڈالرز سعودی آئل فیسلٹی کے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک میجر ریزن ہے کہ اوورال جو ہے روپی اسٹیبلٹی اور لانگ ٹرم کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ روپی اسٹیبلٹی ظاہر ہے فورن انویسٹمنٹ بھی لائے گی اور لوکل مارکیٹ کے اندر جو ہے انویسٹر انٹرسٹ کو بڑھائے گی۔ آج مارکیٹ میں آٹو موبائلز، سیمنٹ، کیمیکلز، میوچل فنڈز، کمرشل بینکس اور فرٹیلائزرز کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ آج بازار حصص میں 24 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت کے 2,38,000 سودے ہوئے، جن کا حجم 41 کروڑ سے زائد رہا۔ کیپٹل مارکیٹ میں 446 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 192 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 192 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 62 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں بحیثیت قوم متحرک ہونا پڑے گا۔ اسلام آباد میں غزہ کے لیے پاکستانی امدادی سامان بھیجنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ 3 دن میں حکومت پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے امدادی پروگرام کا لاہ عمل تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں ملک کی معروف NGOs کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے زیادہ سے زیادہ طلباء کو پاکستان میں تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اکتوبر 2023 سے اب تک پاکستان کی جانب سے 1,810 ٹن ادویات، غذائی سامان، ملبوسات اور دیگر امدادی اشیاء کی 10 کھیپ فلسطین بھیجی جا چکی ہیں۔ وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان لبنان میں پھنسے 71 پاکستانی شہریوں کو بذریعہ دمشق وطن واپس لا رہی ہے۔ مزید برآں پاکستانی شہریوں کو جنگ زدہ علاقوں سے وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم قومی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں گزشتہ روز ہونے والی کل جماعتی کانفرنس اور ملک میں جمہوریت کے استحکام کے حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری کے کردار کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں فلسطینیوں کی پاکستان کی جانب سے امداد کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے فلسطینیوں کی امداد کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ پوری پاکستانی قوم اسرائیلی ظلم و بربریت کے شکار اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے متحد ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے بجلی اور پالیسی ریٹ میں کمی ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں وفاق بانہائے صنعت و تجارت کے 12ویں ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تفصیل محمد شاہد سے۔ اسلام آباد میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 12ویں ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ صنعتوں کی بحالی کے لیے پیداواری لاگت کو کم کرنا ناگزیر ہے، جس کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ We can give you electricity at X rate, give you interest at 22% and expect you to even hold on to your industries. So I totally agree with Gohar Ejaz. This should be brought back. I will try with the government. صدر مملکت نے کہا کہ صنعتوں کے فروغ سے حاصل ہونے والے فوائد کو عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات ضروری ہے تاکہ سماجی و اقتصادی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ So I'm looking for these kind of industries to overrate my humanity, to bring up my people and give them more to circulate. If they have more in their pockets, the more they will spend, and the more they spend, that comes into circulation.
صدر APCCI آتف اکرم شیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس CO کا پاکستان میں انعقاد خوشائند ہے. اس سے خطے میں تجارتی و سفارتی سرگرمیاں بڑھیں گی. APCCI تھنک ٹینک کے چیئرمین گوہر اجاز نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. تاجر برادری برآمدات میں اضافے کے لیے کوشاں ہے. تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کاروباری شخصیات میں ایکسلنس ایوارڈ تقسیم کیے. محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 3000 غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دے دی. بے زمین کاشتکاروں کو اراضی لیز پر دی جائے گی. صوبائی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلوں کی تفصیل سے آگاہ کریں گے وسیم سجاد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس لاہور میں ہوا. اجلاس میں پنجاب بھر میں غریب خاندانوں کی 3000 بچیوں کی اجتماعی شادی کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دی گئی. پروگرام کے تحت دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی، جبکہ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت گھریلو استعمال کی 13 اشیاء بھی گفٹ کی جائیں گی. اجلاس کے دوران پنجاب بھر میں بے زمین کاشتکاروں کو عارضی کاشت کے لیے 3 اور 5 سال کی لیز پر 1 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ کرنے کے علاوہ صوبے میں بس سروس اسکیم کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے لاہور میں الیکٹرک ٹیکسی کا پلان بھی طلب کیا. وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں آٹے اور چکن کی قیمتوں کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم دیا، جبکہ اعلیٰ ہمراہ لاہور میں اجوکا تھیٹر فیسٹیول کے لیے 10 ملین روپے کے فنڈز کی منظوری دی. اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ شہر کی سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں عدم صفائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بہتری کے لیے 3 دن کی مہلت دی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متعلقہ اداروں کو از خود سڑکوں کی مرمت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ LDA کے روڈ مینٹیننس یونٹ کو فعال اور متحرک کیا جائے. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صوبہ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس کامیابی سے جاری ہے اور اس کے ذریعے اب تک کئی مریضوں کو علاج معالجے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے. ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے میاں والی سے ایک اور مریض 68 سالہ سلطان محمود کو لاہور کے ادارے برائے امراض دل میں منتقل کیا گیا. پنجاب ایئر ایمبولینس سروس ملک کی اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے جو صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام تصور کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ پنجاب میں دور دراز علاقوں کی طالبات کے لیے بڑی خوشخبری. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے گرلز کالجز کو بسیں فراہم کرنے کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے. تفصیل بتائیں گی سدرات سے. مناسب ذرائع آمدرفت نہ ہونے کے باعث خواتین کی بڑی تعداد کالجز اور تعلیمی اداروں کا رخ نہیں کر پاتی تھی. خصوصاً دور دراز کے علاقوں میں مناسب سہولتوں کے نہ ہونے کے باعث طالبات کو عام ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے گرلز کالجز کے لیے علیحدہ سے ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا عزم کیا اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں 19 بسیں مختلف کالجوں کی انتظامیہ کے حوالے کر کے ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمنز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خواتین کالجز کی بسوں کا معائنہ بھی کیا. پہلے مرحلہ میں بھکر، سیالکوٹ، چنیوٹ، کمالیہ، حاصل پور، شورکوٹ، جتوئی، فتح جنگ، حسن ابدال اور دیگر دور دراز علاقوں کے گرلز کالجز کو بسیں دی گئیں. بچے اکثر غیر حاضر ہوا کرتے تھے. اب جب سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں بس ملنے لگی ہے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور یہ CM کا بہت اچھا ہمارے لیے فیصلہ تھا. لوکل ٹریول کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہراسمنٹ کیسز اور ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. سم ٹائمز تو کچھ ایسے بچے ہیں جو اسٹڈی نہیں کر پا رہے جسٹ فار ٹرانسپورٹیشن ایشو کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ بچوں کی ایجوکیشن میں کو بہت زیادہ پروموٹ کرے گا. مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ان بچیوں کے لیے یہ بسز نکالی ہیں جن کو ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. پروگرام کے تحت پنجاب کے 76 کالجز کو 3 مراحل میں بسیں فراہم کی جائیں گی. ویئر 41 بسز ان میں سے آج 20 الحمدللہ چلی جائیں گی. 20 جو ہیں ریمیننگ جنوری کے اندر اور پہ ایڈیشنل 32 کوسٹز بھی آ رہی ہیں. سو وہ اربن سٹیز جہاں پہ بڑی بس نہیں جا سکتی. ویمنز کالجز کی طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی. طالبات نے کہا کہ بسوں کی فراہمی سے ان کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا اور اب وہ تعلیم کا حصول زیادہ بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں گی. دور دراز سے طلبات کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن کا یہ تحفہ یقیناً قابل تعریف ہے. صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ کو بیرون ملک سے پاکستان مخالف بیانیے پر فنڈنگ کی جا رہی تھی. اسلام آباد میں میڈیا سے خصوصی گفتگو میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سب چیزیں ثابت ہونے پر PTM پر پابندی عائد کی گئی ہے. کسی بھی جماعت کو ملک پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مزید انہوں نے کیا کہا شیئر کر رہے ہیں یاسر حسین.
اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیاں ملک کے خلاف رہیں۔ پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے ملوث پائے گئے۔ کابینہ میں یہ کیس آیا کہ پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، تو یہ تمام عوامل مد نظر تھے کہ جس کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے اور دہشت گرد تنظیموں کے رابطوں کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک فنڈڈ کیمپین، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے تھے، اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پہ ان کا ایک کلوز لیزاں تھا اس موومنٹ کو لے کے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، پرامن احتجاج کی ہر کسی کو اجازت ہے، تاہم ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے نہیں دیں گے۔ آپ تنقید کریں، آپ مخالفت کریں، کوئی قدغن نہیں ہے، مگر اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کرنے کی باتیں کریں گے، اگر آپ پاکستان کی ایمبیسیز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ رابطے رکھیں گے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، اگر یوتھ کو ایک ایسا نظریہ بیچیں گے جو زہر قاتل کے برابر ہوگا اور جو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا کہ ریاست پاکستان آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو آپ باہر نکلیں اور پاکستان کی کانسیپٹ کے خلاف، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف، نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف نے فلسطین کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کرنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں نہیں حصہ لینا؟ آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلا سکتے ہیں لنڈن جا کے اور کہہ سکتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ جو اسرائیل کی فنڈنگ کرتا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں 20 سال سے جانتا ہوں، اس کی کیمپین صادق خان کے خلاف آپ نے چلائی، اس کے حق میں ٹویٹس کی آپ نے، فورن فنڈنگ لی ان لوگوں سے، مگر اسرائیل کے خلاف جو اے پی سی پاکستان کی گورنمنٹ نے کی، صدر اور وزیر اعظم نے، اس میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ ملکی معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے ہمارے معاشی اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں۔ بلومبرگ تعریف کر رہا ہے، فچ کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہیں، موڈیز کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بڑھے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھجواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی 32% سے 6.9% کے اوپر آئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہے، آئی ٹی انڈسٹری آپ کی اوپر جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ صوبوں کو مہنگائی میں کمی کے اثرات عوام کو منتقل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ یاسر حسین، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ آپ سے ملاقات اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح پگلو اور ٹکلو گھر تو پہنچ گئے مگر ان کو بہت مار پیٹی۔ تو کیسی لگی میری سٹوری؟ بہت اچھی۔ سب سے اچھا پارٹ تو یہ تھا جب ٹکلو نالی میں گر گیا تھا۔ اب میں سناؤں؟ یہ تو چھوڑو، تم لوگ ایسی سٹوری لاتے کہاں سے ہو؟ ہمارا امی ابو ایسی سٹوری سناتے۔ اب بچوں اگلی کہانی میں سناؤں گا، کیونکہ یہ کہانی ہے اس کے ابو اور میرے بچپن کی۔ میرا نام اس نے ٹکلو رکھ دیا تھا اور میں ہو گیا ہوں نا ٹکلو۔ بچوں کی گفتگو میں دلچسپی لیں، ان سے سوال پوچھیں اور انہیں زبان سکھانے کے لیے کہانیاں سنائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں۔ بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ کریں گے پرورش ہر قدم۔ ناظرین، فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ فتنہ الخوارج نے ضلع خیبر میں 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ فائر بندی 9 سے 13 اکتوبر تک عمل پذیر ہوگی۔ کالعدم پی ٹی ایم نے 11 اکتوبر کو خیبر میں نام نہاد پشتون قومی عدالت کے انعقاد کا اعلان کر رکھا تھا۔ کالعدم پی ٹی ایم کی سرگرمیاں بظاہر پشتون عوام کے حقوق کی جنگ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ غیور پشتون قبائل میں ریاست مخالف نظریات کا بیج بونے والی کالعدم پی ٹی ایم فتنہ الخارج کا سیاسی روپ ہے۔ فتنہ الخارج کی جانب سے پشتون علاقوں کو گزشتہ 2 دہائیوں سے آگ اور خون میں نہلایا گیا۔
اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے چشم کشا اعترافی بیانات سامنے آ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پیسوں کا لالچ دے کر شرپسندی اور توڑ پھوڑ کے لیے بلایا، پھر ان کی قیادت موقع سے بھاگ گئی۔ میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں اور پی ٹی آئی نے میرے کو 2000 دن کا لالچ دے کے میرے کو اپنے ساتھ پشاور سے یہاں دھرنے کے لیے بلایا ہے، اور ابھی تک نہ میرے کو پیسہ ملا ہے اور نہ وہ میرے کو نظر آئے۔ وہ خود بھاگ کے چلے گئے اور ہم کو ادھر پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور ان کو ساتھ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا نام اولاداد ہے اور اس کا نام عبدالباری ہے، اس کا جمال الدین ہے۔ ہم دوست ہے، پشاور سے آئے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی والا نے ہم کو پیسے دیے تھے کہ جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرے، اور کسی کو پیسے ملے اور کسی کو پیسے نہیں ملے، وہ بھاگ گئے۔ ہمارا ان سے یہ پیغام ہے، دیکھو ابھی ہم حوالات میں افغانیوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے ہمارا کہ ادھر کسی کا توڑ پھوڑ، کسی کی گاڑی نہیں جلانا ہے، کسی کا نقصان نہیں کروانا ہے۔ زما نوم عبدالرحمن دا او زما تعلق د افغانستان سره ده او موږ دلته پېښور کې مزدوري کوو، خواري محنت کوو او خپل بچی ته حلال رزق پیدا کوو. نو د پی ټي آی کارکونان له افغانانو غواړي چې موږ سره په درنا کې ګډون وکړي او اسلام آباد ته لاړ شي، هلته ورونه واچي، هلته نقصانات راولي. نو زما له هغو افغانانو څخه غوښتنه دا ده چې د دوی غوښتنې ونه مني. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے الیکشن کمیشن کو ایک دفعہ پھر خط لکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن انتخابات ترمیمی ایکٹ 2024 کے نفاذ کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خط میں کہا کہ ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا عوام کی مرضی کے خلاف ہے اور مزید تاخیر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے کا مقصد چینی صدر کے دورے اور سی پیک کو روکنا تھا۔ آج بھی شنگھائی تنظیم کے اجلاس اور سی پیک کے دوسرے مرحلے پر منظم کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو احتجاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو 3 دفعہ غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا۔ ہم نے کبھی اپنے احتجاج میں بھارتی وزیر خارجہ کو شمولیت کی دعوت نہیں دی۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور اپنی توجہ صوبے کے عوام پر دیں، اگر صوبہ نہیں چلا سکتے تو خیبر پختونخوا کی حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے فلاپ سٹوری پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کا درد رکھنے والے قومی لیڈر ہیں، جبکہ پی ٹی آئی انتشار پسند اور ملک کی ترقی کی دشمن ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اسلام آباد میں سربراہی اجلاس ملک کی کامیاب خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں، اسلام آباد کی تزئین و آرائش اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ریڈ زون بالخصوص وی وی آئی پی روٹس کی آرائش یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر کو خوبصورت پھولوں اور روشنیوں سے سجایا جائے۔ وزیر داخلہ نے جناح کنونشن سینٹر کی تزئین و آرائش اور تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے لاہور میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موجودہ حکومت اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ فہد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ معیشت کو مستحکم اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا اور ملکی خزانہ خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ پچھلی حکومت نے گروتھ دکھانے کے لیے درآمدات کا دروازہ کھول دیا۔ 80 ارب ڈالر کی درآمد ہوئی 1 سال میں، جس سے تجارتی خسارہ 50 ارب ڈالر کا ہوا۔ اس 50 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے نے سارے زر مبادلہ کے ذخائر کھا لیے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں گورنمنٹ نے سخت فیصلے کیے، لیکن اب ان کے اثرات آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل برآمدات میں نمایاں اضافے پر منحصر ہے۔ برآمدات کو 60 ارب ڈالر تک پہنچانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ پاکستان میں جب تک ایکسپورٹس ہمارے نہیں بڑھیں گی تو زر مبادل کا ایک بہت بڑا چیلنج جو پاکستان میں، ہم ٹوٹلی ریمیٹنسز پہ ہمارا ایک بہت بڑا انحصار ہوتا ہے کہ یہاں سے چیزیں ہمارے پاس فورن ریزرو
हमारे पास करेंसी है या हमें कोई लोन मिल जाए या FDI आ जाए या IMF का लोन हमें मिल जाए ताकि पाकिस्तान कम से कम अपने ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सके। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हमारी वाइड वही सोल्यूशन है जिसको हम इस चीज़ में बैलेंस कर सकते हैं। वफाकी वज़रा का कहना था कि बरामदी सलाहियत में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अहदाफ के हसूल को निजी शोबे की शराकतदारी से मुमकिन बनाया जा सकता है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने भी इजलास में शिरकत की। इदारा शुमारियात की जानिब से मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया और ओपन मार्केट की कीमतों में नुमाया फ़र्क और 17 मुख्तलिफ शहरों की मार्केट्स में कीमतों की रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि अशिया खुलोनोश की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं आई। वज़राए आला ट्रांसपोर्ट, होलसेल और रिटेल कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वफाकी दारुल-हुकूमत में अशिया खुलोनोश की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतज़ामिया को फौरी कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने नस्ट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तवानाई का शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुस्तकबिल की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। I strongly believe that the government of Pakistan should not be the single purchaser of power in the future. Power needs to be generated and bought by the private sector amongst themselves. वो CPPA वो गवर्नमेंट का खरीदना IPPs या गवर्नमेंट से वो ख़त्म ही हो जाएगा सिस्टम। So everybody will buy and everybody will produce and everybody will buy whatever energy they require in the future at the best terms and conditions, and that's where competition will kick in. वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि लाइन लॉसेज में कमी और रिकवरीज में बेहतरी के लिए मजीद फ़ाल हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत इस हवाले से भी इस्लाहात ला रही है। The other very important part of reforms is the distribution companies. We have to put a stop to the political economy that is revolving around distribution companies. 595 billion rupees are budgeted every year for distribution companies of the loss in recovery and power theft that they do. Unbelievable, unacceptable, it's not sustainable. I'm going to put in place good professional board members in place and those boards would be responsible. वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात में बेहतर मनसूबाबंदी का फुकतान और गर्दिशी कर्जों का बोझ है। हुकूमत बिजली के नरखों में कमी और सारिफीन की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर अलीम खान से स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर ने मालियाती टीम के हमरा मुलाकात की। डॉक्टर रज़ा बाकिर ने मुलाकात में सॉवरन वेल्थ फंड की तफसीलात से आगाह किया। अल्वरेज मार्शल कंसल्टेंसी ने पाकिस्तान के मालियाती शोबे में भारी सरमायाकारी और पैसा लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया। दौरान मुलाकात पाक सॉवरन वेल्थ फंड के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल और बाहमी मुशावरत की गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत सिफारिश कर दी है। ये बात वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए कही। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि क्रशिंग सीजन 21 नवंबर से पहले शुरू किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों के तमाम वाजिबात क्लियर कर दें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि शुगर मिल्स 3 माह में बरामद को यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख से HSN पोर्ट्स कंपनी के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में कराची पोर्ट ट्रस्ट के मातहत साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर अपने ऑपरेशंस को वसअत देने के मौके की तलाश के लिए उमूर पर बातचीत की गई है। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने मौसर टर्मिनल ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर देते हुए मैरी टाइम सेक्टर में सहूलतें फराहम करने के हुकूमती आज़म की यकीन दहानी कराई। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि वज़ारत बहरी उमूर साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल की कारकर्दगी और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए HSN पोर्ट्स के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। 8 अक्टूबर के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर पाकिस्तान हौलनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई।
जिसने आज़ाद कश्मीर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। इस अलमनाक वाक़े में 30 लाख अफराद बेघर हुए। ज़लज़ले के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 88,000 अमवात सामने आई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा का शहर बालाकोट मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। कई स्कूल कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर बाग, रावलाकोट और कई दूसरे इलाकों में तबाही के दिल-रोज़ मनाजिर देखे गए। एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 तलबा तालिबात और 1,500 से ज़ायद असातिज़ा भी लुक़मा अजल बने। 5 लाख से ज़ायद घर, सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, पुल और ज़राअत मवासिलात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। दर्जनों सरकारी इमारतें और अस्पताल ज़मीन बोस हो गए। इन मुश्किल तरीन हालात में अफवाज पाकिस्तान के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी, जिसे इसने खंदा पेशानी के साथ कबूल किया। फौरी तौर पर 50,000 फौजी और अफसरान इस वसी और अरीज इलाके में बहाली के कामों के लिए भेज दिए गए। इस आफत के दौरान सब ने मिलकर एक कौम होने का सबूत दिया और मोहब्बत और इसार की लासवाल दास्तान रकम करते हुए तारीख़ पाकिस्तान में दरख्शां बाब का इजाफा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 2005 का ज़लज़ला हमारे शहरों और देहात में नाकाबिले फरामोश तबाही का बायस बना। पूरी कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया और मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुदरती आफात के हवाले से इस्तकामत के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि 8 अक्टूबर हमें 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद दिलाता है। हमारी दिली दुआएं उन तमाम लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस ज़लज़ले में जान और माल का नुकसान बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक बड़ी कुदरती आफत थी। नाज़रीन, आज 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को गुजरे 19 साल मुकम्मल हो गए हैं। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ से मुतालिक बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। सानह 8 अक्टूबर की याद में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में मदसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 8 अक्टूबर के सानहे के जांगुदाज लम्हात भुलाए नहीं भूलते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हम एक नए जज्बा तामीर और अज़्म हिम्मत के साथ मुतासरा इलाकों की तामीर नो के लिए कोशा हैं। इन 19 सालों में बहुत कुछ बेहतर हुआ है, मगर मुझे इदराक है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम एक नए अज़्म और जज्बा के साथ बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए कोशां हैं। हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना और अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। आफात अर्जी व समावी के इंतज़ाम व इंसराम व मौसर इंतज़ामी ढांचा तश्कील देने की लिए हुकूमत नहायत संजीदा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बहाली और तामीर नो के सफ़र में पाकिस्तानी कौम, हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, आलमी बिरादरी और कौमी और बैनुल अक़वामी NGOs की जानब से भरपूर ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले तकरीब के आगाज पर ठीक 8:52 पर सायरन बजाए गए और शहदाए ज़लज़ला की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़रा के हमरा यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के ईसाल सवाब के लिए दुआ की। इस मौके पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। अक्टूबर 2005 के सानहे की याद में आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रात से ही दुआया तकरीब का आगाज कर दिया गया। मुजफ्फराबाद के नलूची पुल पर मुनक्कदा मरकज़ी दुआया तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों ने ज़लज़ले में बिछड़े अपने प्यारों की याद में शमع रोशन की। 8 अक्टूबर का दिन आज़ाद कश्मीर में भी कुदरती आफात से आगाही के दिन के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया और STMA के जेर एहतमाम आगाही वाक्स और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। अक्टूबर 2005 का हौलनाक ज़लज़ला जहां तबाही, बर्बादी और रंजो अलम से इबारत है, वहीं बच जाने वाले यहाँ के शहरियों के जज्बा तामीर और अज़्म हिम्मत का दास्तान गो भी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल उजड़ कर बसने वाला ये शहर मुजफ्फराबाद है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इसराइल के गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में 8 मकामात पर फ़लस्तीनियों के खून से होली खेली, जिसमें 56 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 276 ज़ख्मी हो गए। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,965 हो चुकी है। इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाके और बैरूत के जनूबी नवाही इलाके पर हमले जारी रखे। जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा पर 100 से ज़्यादा रॉकेट बरसाए। यह हैफा पर होने वाला पहला हमला है। इसराइल का कहना है कि हैफा पर गिरने वाले कुछ रॉकेट्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में होने वाले नाम निहार इंतखाबात में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اگست 2019 میں علاقے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں ووٹرز نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو 90 نشستوں میں سے 49 پر برتری حاصل ہے، جبکہ بی جے پی 29، پی ڈی پی 3 اور دیگر جماعتوں نے 9 نشستیں حاصل کی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھاری تعداد میں بھارتی فوجیوں کی تعیناتی اور ریاستی مشینری کے بے دریغ استعمال کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ذلت آمیز شکست سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کشمیر عوام بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس انتخابات کو اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کی طرف سے رچایا گیا ڈرامہ سمجھتی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے 5 جنوری 1948 کی قرارداد پر عمل درآمد ہی تنازع کشمیر کے پائیدار حل کا واحد راستہ ہے۔ بھارت کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر نے مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے لیے 5 ارکان کی نامزدگی کی، جس پر سیاسی رہنما شدید تنقید کر رہے ہیں اور اس اقدام کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ پی ڈی پی کی رہنما التجا مفتی نے نامزدگی کو قبل از نتائج دھاندلی قرار دیا۔ جموں کشمیر کانگریس کے ورکنگ صدر ایڈوکیٹ مہندر بھاردواج نے اس اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ خبرنامے میں جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔ ملتان کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 96 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 460 رنز کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے پہلی اننگز 328 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے شروع کی تو ٹیم نے 556 دکھائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ انیس صاحب کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کا شکریہ۔